बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। पेशावर लहू लहान, मुल्क सोगवार है। 100 से ज़ायद जानों का ज़िया हो चुका, मगर सियासतदानों के दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर एक दूसरे पर तनकीदी हमले जारी हैं। एक तरफ कौमी यकजहती की बातें, मगर दूसरी तरफ वही इल्ज़ाम तराशियाँ भी हैं। इसके ऊपर आमिर मतीन साहब के साथ बड़ी तफसील से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ IMF के साथ भी मुज़ाकरात शुरू हैं। कड़ी शराइत से देखना होगा कि महंगाई के अंदर कितना इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद कितनी महंगी हो सकती हैं। आमिर मतीन साहब के तज़िये में ये भी जानेंगे और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में साबिक चेयरमैन CDA के इस्लामाबाद में सबसे महंगे प्लॉट बेचने के दावों में कितना फसाना है या कितनी हकीकत है, ये भी राज आज आप लोगों के सामने हम फाश करेंगे आमिर साहब के जरिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो कल जो पेशावर का अफसोसनाक वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, जानों का ज़ियाबी भी हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर आज सारी कौम की नज़रें थी कि हमारे सियासतदान या वो लोग जिनके हाथ में पावर्स हैं वो लोग क्या बात करेंगे। बातें कौमी यकजहती की थी, मगर मुझे अफसोस है कि कीचड़ उछालना बंद नहीं किया आज भी। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हुई, मगर दो बदकिस्मती की बातें ये थी। पहले कि कौन सी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जब पार्टी जब उसका हिस्सा नहीं है तो ये एक पार्टी ही वहाँ पे बैठी हुई है। ये दूसरा, वहाँ टोटल आज भी सियासत की गई, सियासी बयानात थे, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मगर ये अभी सिर्फ कल का वाक़या है और ये APS के बाद मेरे ख्याल सबसे बड़ा सानिया है, क्योंकि वो जिस तरह ये नहीं होता कि कितने लोग अमवात 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 200 के करीब ज़ख्मी हैं, ये नहीं कि नंबर ऑफ़ बॉडीज़ कि कितने लोग शहीद हुए, किस तरह कहाँ शहीद हुए। APS का वाक़या इसलिए दिल को लड़ गया था कि बच्चे थे, स्कूल के अंदर धमाका हुआ था, ये मस्जिद में हुआ है, नमाजी थे बेचारे, नमाज पढ़ने आए हुए थे। इबादत गाहों में दुनिया के किस सकाफत में उनका ख्याल किया जाता है, इस तरह के बम धमाके नहीं किए जाते। सो ये सफाक इंसान जो हैं, ये मुसलमान तो छोड़े, ये इंसान भी नहीं है, ये दरिंदे। मगर एक दिन बाद ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई काफ़ी कुछ हुआ ही नहीं है। जो मैं आजी साहब का बयान सुन रहा था तफ्तीश के हवाले से, तो वो बस आए बाएँ शाएँ मार रहे थे कि जी वो वहाँ पे हाउसिंग क्वार्टर्स थे, शायद हाउसिंग क्वार्टर में पनाह ली हुई थी, बला बला। वरना ये कहा जाता है कि जनाब कोई नज़र आता है कि यार तफ्तीश इन्होंने कोई आगे की है, सहूलतकार कौन थे, किसको पकड़ा है, किसको नहीं पकड़ा, कोई उनकी तरफ से नहीं आई। और जो आज़म खान उनके जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान ज़्यादा तकलीफ दे था। उन्होंने कहा जी बस ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। वो जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, अल्लाह की बिल्कुल मर्ज़ी होती है, हर चीज़ में पता भी उसके बगैर नहीं हिलता। और ये इंसानों की भी तो जिम्मेदारी है, आपको ये नौकरी दी गई है, आपने भी तो अपना काम करना है, सारा कुछ अल्लाह पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। अल्लाह आपकी मदद करेगा, पहले आप अपनी मदद खुद करेंगे। दूसरा, ये मुझे वैसे ही तकलीफ़ होती है, ये APS के वक्त भी कहा गया कि बच्चों ने कुर्बानी दे दी। बच्चे कुर्बानी के लिए नहीं गए थे, बच्चे बेचारे तालीम हासिल करने गए थे, बच्चे विक्टिम थे। हाँ। बच्चे वहाँ पे उनकी नौकरी नहीं थी कुर्बानी देना, वो तालीम हासिल करने के लिए गए थे। तो ये जो इस तरह के जुमले हैं, हम ये भी फिर कह देते हैं कि जी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। भाई एतराफ़ जुर्म किया कि हमने ये बंदे मारे, एतराफ़ जुर्म अब वो बताया गया। पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ साहब ने, राना सनाउल्लाह ने बताया कि वो TTP का खुरासानी ग्रुप है। कल वो आ रहा था कि जी उनका एरार ग्रुप है। कभी वो उसके अंदर कन्फ्यूजन है कि जी TTP ने अभी भी हमदर्द उनके पड़े में हैं। उन्होंने तो वो कहा है हम मस्जिदों के ऊपर हमले नहीं करते हैं, मगर वो ओन भी नहीं करते, डिसोन भी नहीं करते। इसी तरह अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये पनाह गज़ीर भी रखे हुए हैं, अपने पास पनाह भी देते हैं, साथ में कहते हैं कि जनाब वो हम इंटरफेरेंस नहीं करते, ये ब्ला ब्ला। तो एक कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन का नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। लोग हमारे मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर मईशत के बोझ उनका हमारे ऊपर है। पूरी दुनिया में 4 मिलियन 3 मिलियन के करीब जो है ना, हमने उनके रेफ्यूजीज़ रखे हुए हैं, वो हमारे माशरे का हिस्सा बन गए हैं। पता नहीं इलीगली कितने हैं, कानूनी तौर पे कितने हैं, वो एक बात है। चले मज़हर अब्बास साहब को भी वेलकम करते हैं, वो भी हैं। मज़हर से बिल्कुल है। मैं मज़हर से पहले थोड़ी सी 2-4 बातें करूं ताकि मज़हर की इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र होती है, तो इनसे भी पूछेंगे। अभी पहले तो मैं जो पहले मेरा ख्याल है PT की गवर्नमेंट अगर आज होती ना, तो ये बहस हो रही थी कि ये वफाकी मामला है या सूबाई मामला है। शुक्र है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है।
تو آج بھی مگر جو ہے کہ رانا ثناء اللہ نے پارلیمنٹ میں جو باتیں کی ہیں اس کے اندر یہ اس طرح کے اشارے دیے کہ جی جس طرح کہ اب وہ وقت آ گیا ہے شاید کہ آپریشن کرنا پڑے گا یا کچھ آپریشن. میرا سوال یہ ہے کہ آپریشن کہاں کرنا پڑے گا؟ پہلے تھا پچھلی دفعہ جب وہ ہوا ضرب عضب اور رد الفساد، اس کے اندر ایک خاص ایریا کے اندر وہ بند تھے جہاں پہ آپریشن کیا گیا. یہ تو کراچی سے لے کے ترکھم تک پورا ایک تھیٹر ہے، کہاں پہ کیا جائے گا بھائی؟ یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. دوسرا اس کے اندر وزیر خارجہ کہاں ہیں؟ وزیر خارجہ باہر، وہ رشیا میں، وہ ادھر ادھر آ رہے ہیں. ان کا نہ آج میں نے دیکھا کوئی فارن آفس کا بیان آیا، نہ کوئی کسی طرف سے جو ہے ایک ٹویٹ ان کی بس آئی ہے وزیر خارجہ صاحب کی. وہ ایسے موقعوں کو ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا جی ہم رشیا کے وہ ویسے بھی اب ان رشیا کے ساتھ گفتگو کا میں نے کہا نا وہ وقت گزر گیا، اب فائدہ نہیں ہے. اب ہمیں تیل کوئی سستا نہیں، بہت زیادہ ملنے والا نہیں ہے. ان کو فوراً واپس آنا چاہیے تھا. اور مجھے ایک جو تضاد نظر آ رہا ہے ہماری پالیسی میں کہ بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے اس خطے کے مسائل، افغانستان کے مسائل حل کریں گے. اور آج جو خواجہ آصف صاحب نے بالکل اپوزٹ لائن لی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ امریکہ کی وجہ کسی اور کی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے، کہ جس طرح بالکل یہ امریکہ کی جنگ ہے، امریکہ کے خلاف نظر آئے. پھر انہوں نے کہا جی یہ ضیاء الحق کی باقیات اور ضیاء کے والے سے یہ شروع ہوا ہے. جب ہم نے اپنی خدمات کرائے پر دی، یہ ورڈز تھے خواجہ صاحب. میرا صرف یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے والد صاحب یا نواز شریف صاحب، ان کی پوری پارٹی یہ ضیاء الحق کی ہی باقیات ہیں. تو یہ جب یہ ضیاء پہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں تو اپنا رول نہیں نکال سکتے. مگر میں میرا مظہر سے کر لیتے ہیں مظہر، یہ جو ابھی بھی تضادات نظر آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی پارٹی نہیں ہے، کیا بحث ہوگی. پھر انہوں نے کہا جی اس کے اندر ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا ہے اور ISI کے چیف کو آئیں گے تو یہ بحث ہوگی. تو پارلیمنٹ کے اندر ایک مسنگ پارلیمنٹ ہے. تو یہ کیا آپ کو یہ تضادات میرے سے آپ اختلاف کرتے ہیں یا تھوڑا سا اس میں آپ کو بعد میں اہم بات لگتی ہے؟ یہ شکریہ عامر. دیکھیے جو صورتحال ہے یہ تو نہیں کہ صورتحال میں بہتری نہیں آئی، 2014 کے بعد بہتری یقیناً آئی، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو آپریشن تھے وہ آپریشن ٹارگیٹڈ تھے. ٹارگیٹڈ مراد یہ کہ آپ کو پتہ تھا کہ جنوبی وزیرستان ان کا گڑھ ہے، آپ کو پتہ تھا کہ سوات میں ان کی پینیٹریشن ہے، آپ کو پتہ تھا کہ شمالی وزیرستان پہ ان کا کنٹرول ہے. تو جب اس کنٹرول کو ختم کرانے کے لیے پہلے گراؤنڈ آپریشن کیا گیا تھا، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ گراؤنڈ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہاں صورتحال بہت سے خطرناک واقعات سامنے آئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ایئر اسٹرائک وغیرہ بھی کی گئی. لیکن آپ کو پتہ تھا کہ یہی علاقے ہیں. اسی طریقے سے کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں، کراچی میں ٹارگیٹڈ ایکشنز ہوئے ہیں. لارج سکیل آپریشن کراچی میں اس طریقے سے نہیں ہوا. آپ کو ڈی ویپنائزیشن کی بات ہمیشہ سے چلتی آئی لیکن نہیں ہوا، کراچی میں ڈی ویپنائزیشن نہیں ہو سکی. جو پرابلم ہے، اب بھی جو پرابلم ہے وہ یہ کہ آپریشن، ہم ایک ویسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آپریشن، ضرورت ہے کہ پاکستان میں بے انتہا سلیپر سیلز ہیں ان کے. جب بھی وہ آپ کو انگیج کرتے ہیں نیگوسیشنز اور ہم چلے جاتے ہیں نیگوسیشنز، تو دراصل وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہوتے ہیں، ری آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ اسپیس مل جاتا ہے کہ جس اسپیس میں وہ اپنی کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کو انہوں نے انفورس کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا عامر، ہمارا آپ وہ کرتے رہے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ جو ٹائم تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا جب مولانا صوفی محمد اور یہ چیزیں تھیں اور پھر ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا گیا. یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ بڑی مختلف سچویشن ہے اور انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ اس طریقے سے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت پشاور والا واقعہ سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. سب سے بڑا تضاد تو یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بیچ میں لوگ جو ان کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے تھے، کوئی ڈس اون کرتا تھا، کوئی اون کرتا تھا.
عمران خان صاحب کا بھی جواب آیا کہ جی ان کو واپس آ کے لی سیٹلمنٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ابھی خواجہ آصف صاحب نے آج یہ کہا کہ وہ پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی والوں نے قاتلوں کو چھوڑا. اور جب وہ ملاقاتیں آپ کو یاد ہے جب ہو رہی تھیں تو بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا ان کو مجھے پتہ ہی نہیں کون سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ پچھلی حکومت کا بھی قصور تھا, یہ موجودہ بھی جو 8 ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا. میں آپ کو 1 منٹ ذرا یہ بیرسٹر سیف صاحب کا ایک ریسنٹ انٹرویو بتا دیں کہ وہ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ترجمان کس کے ہیں. یہ طالبان کے ترجمان ہیں, ہمارے ہیں, وفاق کے ہیں, صوبے کے ہیں. ذرا ان کا یہ جملہ سن لیں, پھر میں آپ کے اس پہ کامنٹ چاہوں گا. اکتوبر سے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی اور ان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ اب آپ تحریک طالبان والوں کے ساتھ بیٹھیں, جو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کے ساتھ بات چیت ہو اور مسئلے کا حل نکلے. پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس موقع سے کرتے ہوئے اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, قبول کرتے ہوئے رابطے کیے, اور اس کے بعد مارچ اپریل سے مختلف قسم کے رسمی اور غیر رسمی رابطے شروع ہوئے ان کے ساتھ. اس میں بھی شریک رہا. 2 مرتبہ ہمارے وفود کی کابل میں ملاقاتیں ہوئیں. خیبر پختونخوا حکومت کو آئینی طور پر اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی حدود کے باہر کسی سے مذاکرات کرے, اور یہ کابل میں ہو رہے تھے. جہاں تک میری حیثیت کا تعلق ہے, میں وفاق کے ریاستی اداروں کی نمائندگی میں, اور میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے, ہم سب بطور پاکستانی وہاں جاتے تھے, ملاقاتیں بھی کرتے تھے. دیکھیں یہ تو خیر جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی میں کونسل کی, اس کو تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ویسی خانہ پوری تھی, ایک کاسمیٹک ایکسرسائز تھی جس میں صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم بھی دہشت گردی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی یہ خانہ پوری تھی اور کاروائی تھی. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے, نیشنل اسمبلی میں آ کے آرمی چیف اور ISI چیف بریفنگ دیں گے, تو اس کی کیا حیثیت ہے پھر؟ عامر, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری اس طرح, جی آپ کو یاد ہوگا عامر کہ ایک مرتبہ اور بھی بریفنگ ہوئی تھی جب ایبٹ آباد والا واقعہ ہوا تھا, اور وہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ کوئی ذمہ دار اس میں, بہرحال وہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا, اتنا بڑا انٹیلیجنس لیپس تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک باہر کی طاقت آئے اور اپنے ان کے کمانڈوز آئیں اور یہاں کسی شخص کو مار کے چلے جائیں اس میں, اور اس کے بعد آپ آ کے اس کی بریفنگ دیتے رہیں. اب یہ جو دیکھیے, ہم بار بار یہی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں ہوئے تھے, کمیٹی بنی تھی اس میں انہوں نے, اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ جی ان سے اب وہ بات چیت نہیں کامیاب ہوئی, اور اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا. اب بھی یہی PTI کی گورنمنٹ میں جب یہ سیف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیشہ ہمارا ایک کنفیوژن رہا ہے. ہم یہ ڈفرینشیٹ کرتے رہے ہیں کہ افغان طالبان اور TTP آر 2 ڈفرینٹ آئیڈینٹیز. وہ ٹھیک ہے اپنے نام کے لحاظ سے ضرور ہوگا, لیکن وہ جب یہاں بیٹھ کر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا امیر وہی ہے جو افغان طالبان کا امیر ہیں, اور وہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھتے رہے ہیں کہ یہاں انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہیں کہ یہاں سے جو گروپس تھے, چاہے وہ سیکٹیرین گروپس وہ یہاں کارروائیاں کر کے ادھر جاتے تھے, افغانستان جاتے تھے, وہاں قندار ہو دوسری جگہوں پہ وہاں ان کے ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے. پھر بارہا مشرف صاحب کے پیریڈ میں اس چیز کو زور بھی دیا گیا کہ وہ ٹریننگ کیمپس ختم کروائے جائیں. تو ہم معاف کیجیے گا, ہم غیر ضروری طور پہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. وہ ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, وہ آپ کو انگیج کر لیتے ہیں. کبھی ہمارے یہاں بیچ میں خبر آئی ملا عمر سے بات چیت چل رہی ہے, پھر وہ چیزیں آل آف اے سڈن ختم ہو جاتی تھیں. دراصل آپ نے پورا وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے مختلف آف شوٹس ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. وہ چاہے کراچی میں لے لیں, کوئٹہ میں لے لیں, کوئٹہ جو سینٹر رہا ایک زمانے میں, جو کوئٹہ شورا کی بات ہم اکثر سنا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, اور ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم ان کو انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا نیریٹو بالکل مختلف ہے, ان کا بالکل مختلف ہے. ان کو یہ چیز پتہ ہی نہیں. آج رانا ثناء اللہ اور چاہے خواجہ آصف کی, مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ عامر, مجھے دونوں کی تقاریر میں کوئی ڈیپتھ نظر نہیں آئی. یہ وہی ریپیٹیشنز تھیں, وہی باتیں تھیں. اور مظہر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اور عمران خان کا ڈیفرنٹ ہے,
آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کے واقعے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی تھی تو وہاں یہ جب گفت و شنید ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ کی جا رہی تھی 1 سال لگ گیا تھا وہ بحث ہوتے ہوئے، اور ایک دونوں پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک طرف تھے کہ بات چیت کے حامی تھے، اور یہاں تک کہ آرمی نے رد الفساد شروع کر دیا ہوا تھا. یہ بھی گفتگو کر رہے تھے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، کہ اچھے گڈ طالبان بیڈ طالبان. یہ ہم اس بات سے نکل ہی نہیں پائے. ابھی بھی یہ جو ساری گفت و شنید ان سے کی جاتی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اس ٹائم کو یوز کرتے ہیں ری گروپ ہونے میں، تو ابھی بھی وہی تضاد ہے. اور دونوں کا، پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تو ماضی میں ایک ہی اسٹانس رہا ہے. تو ابھی بھی کوئی، ہم نے آج خبر یہ نہیں سنی کہ سب سے بڑی جو جڑ ہے یہ افغانستان سے ہو رہا ہے، کہ افغانستان کو کیسے ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ پناہ گاہیں اپنی روکیں. دیکھیں عامر، بہت سیدھی سی بات ہے. دیکھیے ہم نے کراچی میں کوئی 4 آپریشنز دیکھے ہیں. ہم نے 92 کا آپریشن دیکھا، 95 کا آپریشن دیکھا، 98 کا آپریشن دیکھا، 2013 کا آپریشن دیکھا. ایک آپریشن بھی ڈی ویپنائزیشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوا، کوئی ایک آپریشن بھی. اور کسی بھی طریقے سے کہ اسلحہ کے روٹس، یہاں کے آپ ظاہر ہے اسلحہ کراچی میں تو پروڈکٹ نہیں ہے، اسلحہ کہیں نہ کہیں سے آتا ہے، وہ روٹس ختم. آپ اندازہ کریں نا کہ ٹیرر نیٹ ورکس کیوں نہیں اسٹرانگ ہوں گے. اس شہر سے 20,000 کنٹینرز غائب ہو گئے، اور وہ بہت بڑی، آپ کو افغان ٹرانزٹ کا بہت بڑا اسکیم تھا جو ڈاکٹر شعیب سڈل کو پھر اس کا کمیشن کا وہ بنایا گیا تھا. انہوں نے پوری 50 بلین کی جو تھی وہ ہیرا پھیری تھی اس کے اندر، جس میں امریکن گڈز بھی شامل تھے، جس میں امریکن ویپنز بھی شامل تھے. وہ کہاں 20,000 کوئی معمولی فگر نہیں ہوتی. تو جس ملک کے اندر ویپنائزیشن اتنی ماس سکیل پر ہو، جہاں آپ جو ہے وہ اب ہم دکھا دیتے ہیں، ہم اس کو جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از چلا دیتے ہیں ہمارے یہاں اس میں اس طریقے سے. اور اس وقت بھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس وقت کی، مجھے یاد ہے کہ جنرل راحیل شریف نے عمران خان کو نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا عمران خان صاحب کے پاس، اور اس میسج کے ساتھ بھیجا تھا کہ اگر آپ آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہیں، اس کی مخالفت نہ کریں. یعنی آپ دیکھیں نا، اپروچ دیکھیں نا کہ وہاں اپروچ کیا ہے. اور پھر یہی ہوا، ہم نے بات چیت چلی اور ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ بات چیت کامیاب نہیں ہوگی. تو ہماری کلیئرٹی نہیں ہے، پالیسی کلیئر نہیں ہے ٹورڈز افغانستان، ٹورڈز طالبان، ٹورڈز جو ہے ایون سینٹرل ایشین کنٹریز میں. اگر آپ دیکھیں ایران سے آپ کا ایک نہ ایک کہیں نہ کہیں کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، انڈیا سے تو ہے ہی آپ کا ہسٹوریکلی. تو ہمارے یہاں نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان بنایا. بالکل مظہر صاحب، میں جو سوال آپ سے پوچھنے جا رہی تھی آپ نے اس کو بڑا سہل کر دیا، آسان کر دیا. میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے گفتگو کے آغاز پہ عامر صاحب سے جب بات کی کہ نون لیگ نے اپنے دور میں کوشش کی تھی کہ ان لوگوں سے بات چیت ہو سکے، مگر اس وقت تحریک انصاف اس گروپ کے اندر نہیں آئی، ان سے بات نہیں کی. پھر ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا 1.5-2 سال پہلے جو فیصلہ کیا گیا عوام سے منظوری نہیں لی گئی، وہی تباہ کن ثابت اب ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی، یعنی کہ 6ٹھی فوج ہے ہمارے پاس، دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے. ایک تلخ سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا کوئی ہمدردی کا پہلو غالب آتا ہے، ایک طرف سے کارروائی کا دباؤ بھی ہے، کیا کوئی مصلحت پسندی ہے، یا پھر پوری سیاسی ایلیٹ ہی ہماری کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہمیں ایکچولی کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ صورتحال کتنی خراب ہو گئی تھی ایک وقت میں کہ جی ایچ کیو انڈر اٹیک آ گیا تھا. عامر آپ کو یاد ہوگا. اور پھر کسی کو لایا گیا، ادھر سے وہ نکالے گئے. اس کے بعد جنرل مشرف پہ کتنے اٹیکس ہوئے اور کتنی کانسپریسی ہوئی ہے ٹو اٹیک. یعنی کراچی میں ایئر فورس کے لوگ پکڑے گئے اس پیریڈ میں. دو تو اٹیک ہوئے، باقاعدہ اٹیک ہوئے. ایک تو بہت ہی زیادہ بروٹل قسم کا اٹیک تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اگر وہ ٹیرر گروپ جو ہیں وہ اتنا پینیٹریٹ کر جائیں، اس حد تک پہنچ جائیں، تو پھر یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس اور کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی پشاور والا واقعہ، اس کے اندر اور جتنے بھی بڑے واقعات ہیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ پہنچ کیسے جاتے ہیں. اے پی ایس میں گھس کیسے گئے، اس پولیس لائن میں گھس کیسے گئے.
کہیں نہ کہیں اندر ان سائڈ جو ہے ان کے لوگ ہوتے ہیں. اس چیز کو ماننا چاہیے. کہیں نہ کہیں ان کے سمپتھائزرز موجود ہوتے ہیں. وہ ان سائڈ ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب سیکٹیرین بہت زیادہ عروج پہ تھا ہزاراز کے خلاف, تو وہ کوئٹہ میں وہ چھاونی کے جیل سے عاصم کرد وغیرہ وہ جو بھاگ گئے تھے, بالکل ہمیشہ اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں. مگر آج خواجہ آصف صاحب بھاشن تو بہت دے رہے تھے افغانیوں کے یہاں ہونے پہ, ریفیوجی ہونے پہ, مگر ابھی ریسنٹلی یہ اگر لوگوں کو بھول بھی گیا ہے کہ ان کی تو عمران خان تو خوش تھے ہی کہ جی طالبان وہاں پہ جیت گئے اور آ گئے. یہ ان کی بھی جو ٹویٹ تھی, یہ ذرا دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب, کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, اللہ اکبر. یہ جو ہے تصویر کے ساتھ جو ہے نا خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہوئی تھی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے ہمیں کہ دوبارہ جو ہے آرمی چیف اور آئی سی چیف پارلیمنٹ میں آئیں گے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اس کا سلوشن نکالے. یہ ہر دفعہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے, کبھی نیشنل الیکشن پلان بن جاتا ہے, کبھی نیشنل سیکورٹی پالیسی آ جاتی ہے, لگتا ہے کہ نہیں اس دفعہ تو ہم نے ان کا انتظام کرنا ہے, مگر یہ ٹرک کی بتی ختم ہی نہیں ہوتی. مظہر اس لیے عامر ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں کلیئرٹی نہیں ہے. آپ ایکسٹریمزم کو اٹھا لیں, ریلیجس ایکسٹریمزم کو اٹھا لیں, ادروائز ایکسٹریمزم کو اٹھا لیں, پورے نیشنل ایکشن پلان کو آپ دیکھ لیں, کہیں ڈیفائن ہے ایکسٹریمزم کہ انتہا پسندی ہے کیا, اور انتہا پسندی کہاں سے شروع ہوتی ہے, انتہا پسندی کو روکنے کا میکینزم کیا ہے. تو جب تک آپ کے یہاں پالیسی میں کلیئرٹی نہیں آئے گی, آپ نے طے کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے, اس کے روٹس کو ختم کرنا ہے, تو اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ روٹس ہیں کیا اس کے. آپ کی سیکورٹی پولیس میں ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہوں, دوسری جگہوں پہ ہوں, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اندر کیا ذہن پل رہے ہیں, کس طرح کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے, کس طرح کا اس کے بیہیویئرز ہیں کسی بھی پولیس آفیسر کے یا پولیس پرسنل کے. اس سے آپ کو ان کے جن کو ریکروٹ کرتے ہیں ان کے آپ کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. اور ایسا ہوا ہے جب بیچ میں سچویشن بہت خراب ہو گئی تو یہ ہوا ہے. یہ تو جب ہو کہ جب کوئی یہاں ملٹیپل پاور سینٹر ہیں, یہی فیصلہ نہیں ہوتا کہ نیفٹا جیسے ادارے بنائے جاتے ہیں. اور امریکہ میں دیکھیں نا, جب یہ 9/11 ہوا تو ان کے 22 ادارے تھے, انہوں نے وہ ایک ہوم لینڈ سیکورٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا, 22 کے 22 کو ضم کر دیا. وہ آج بھی جو ہے 20-22 سال سے چل رہا ہے. ہمارے یہاں ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں کہ ایک سویلین کون کرے گا, ملٹری کون کرے گا, پولیس کو امپاور کرنا ہے کہ نہیں کرنا, سویلین لیویز کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ فیصلے نہیں ہو رہے. پھر جو ہے یہ پرائرٹی ترجیح نہیں ہے. یہ جب واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس طرف آتے ہیں, ورنہ اس وقت جو معیشت ہے وہ اور جو سیاسی صورتحال ہے, بحران ختم ہی نہیں ہو رہا. تو پتہ نہیں کس چیز کی ترجیح پہلے دینی ہے, یہ سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں نا عامر, بہت سیدھی سی بات ہے کہ کتنا بڑا واقعہ تھا احسان اللہ احسان کا نکل جانا. کوئی انکوائری ہوئی اس کی, کوئی رسپانسبل قرار دیا گیا اس کا, کس سیکیورٹی سے وہ فرار ہوا تھا, کسی سے جواب دہی ہوئی. تو جہاں آپ کیا, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک آپ نیگوسیشنز جو اب تک رہی ہیں وہ کیا رہی ہیں, آپ ہمارے اتنے لوگ چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لوگ, آپ صرف وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں اچھا ہم سیز فائر ہے, وہ آپ سیز فائر کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے لوگ چھڑا کے لے جاتے ہیں. یہاں بڑی سے بڑی جیل بریک ہوئی ہیں, گھنٹوں رہے ہیں وہ, اور اپنے سارے قیدیوں کو چھڑا کے لے گئے آپ نے. کبھی وہ آپ سے مذاکرات کے ذریعے چھڑا کے لے جاتے ہیں, کبھی زور زبردستی سے. تو جب تک آپ کی قومی پالیسی میں
क्लैरिटी नहीं आएगी, इस बात की क्लैरिटी नहीं आएगी कि कौमी पॉलिसी का तो अभी आपने सुन लिया, बैरिस्टर सैफ साहब को सुन लिया। उन्होंने कहा जी मैं वफाक की रियासती एजेंसियों का नुमाइंदा हूँ और सूबे, कहने को वो सूबे के वहाँ पे मामले खसूसी थे और वो कह रहे थे कि वफाक की ये जो मीटिंग्स होती हैं कौमी सलामती की, ऐसी खाना पूरी एक कार्रवाई होती है, तो फिर यही नहीं समझ आता कि कौन कहाँ किस तरह फैसले कर रहा है, तो फिर क्या करें? ना आमिर, देखिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या है इन वाक़यात में, जो बन्नू में अभी वाक़या हुआ, यहाँ पेशावर वाला वाक़या हुआ, आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या रिपीट ऑफ 2013 होगा? कि आखिर वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी तो वार्न कर रहे हैं ना, वो उनको थ्रेट भी कर रहे हैं। तो क्या हम एक मरतबा फिर ANP पर अटैक्स देखेंगे? क्या हम फिर एक मरतबा पीपल्स पार्टी पर अटैक देखेंगे? क्या इस मरतबा शायद वो ऐन मुमकिन है कि PMLN भी उनके उस पर टारगेट पे हो? तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है कि अगर 2-4 और इस तरह के वाक़यात हो गए, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो बिहेवियर्स हैं वो वक्ती हैं, हम रिएक्शन करते हैं, हम एक्शन नहीं करते। एक वाक़या होता है उस पर रिएक्ट करते हैं हम, लेकिन उस वाक़े को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं होता। अब इस वाक़े की भी होगी, आपने एक आला सतही तहकीकाती कमेटी बना दी, पता नहीं उसकी रिपोर्ट क्या होगी, क्या आएगी नहीं आएगी। बहुत क्लियरली बेसिक इस पेशावर वाले वाक़े में लाइक एनी अदर मैं लास्टली मज़र ये लास्टली कह दूं कि ये वाक़े के बाद से बड़े एक दो गैर ज़िम्मेदार किस्म के बयान आए कि जी ये तो इलेक्शन में ताख़ीर के लिए किए जा रहे हैं, और फ़ौरन जो है क्योंकि गवर्नमेंट के जो लॉ मिनिस्टर आज़म तारड़ साहब ने कह भी दिया, देखें ना जी ये अब वाक़या हो गया है, तो ये एक रीज़न बन जाता है कि इलेक्शन को जो है ना मौखर किया जाए। तो यही नहीं शक रहता है, जब ये शक करेंगे आप कि जनाब ये हमारा कोई अपने ही लोगों का काम है, तो फिर और ये इलेक्शन के अंदर जो है जो आने वाले इस वक्त है, ये डिबेट का हिस्सा नहीं है, ये आपकी जो पोलेमिक्स है उसका हिस्सा नहीं है। पोलेमिक्स क्या है? डिबेट इस बात पे होती है कि तोशाखाना हुआ नहीं हुआ, कि जी फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया, इवन मईशत तक इग्नोर हो रही है। तो क्या करेंगे ऐसे माहौल में? देखिए ना, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आके आपने अपने मुल्क को लाके खड़ा कर दिया है कि जहां आप एग्रेसिव जाते हैं तो नेशनल कंसेंसस नहीं नज़र आता। अब 2014 में कितना बड़ा वाक़या हुआ तो एक कंसेंसस बना, वो वाक़या नहीं होता तो शायद वही डिवीज़न रहता। तो क्या हम किसी और बड़े वाक़े की इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम फिर मज़ीद और बच्चों की शहादतों का इंतज़ार कर रहे हैं? 100 के करीब आपके पुलिस पर्सनल जो है, ज़्यादातर पुलिस पर्सनल शहीद हो गए, क्या हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो बेसिक आज आपने ये फ़ैसला करना है, और ये PTI को ऑन बोर्ड लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर वो आप गवर्नमेंट एक पोजीशन लेती है, फौज एक पोजीशन लेती है, लेकिन PTI अगर दूसरी पोजीशन लेती है तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सिनेरियो बिल्ड होगा इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आप ऐसी सिचुएशन में आप इसमें अभी तो देखें ना, अगर आप फ़र्ज़ करें इस तरह के वाक़यात आमिर और होते हैं, तो अभी तो क्रिकेट टीमों ने आना शुरू किया है, फिर शायद वो नहीं आएंगी। आपकी अभी आप इकोनॉमिक्स डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। कौन इन्वेस्टर आएगा अगर इस तरह के वाक़यात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में होने शुरू हो गए? अब उसका दूसरा वो क्या आता है कि सूरत हाल होगी तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम को फेस करना पड़ेंगे। मज़र साहब माज़रत के साथ मुझे ब्रेक पर जाने, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, मगर जिन चैलेंजेस की तरफ मदर साहब ने और आमिर साहब ने इशारा किया, देखना यह कि जायज़ा मिशन के साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने भी मुलाकात की है, यकीन दहानियाँ तो कराई हैं कि तमाम शराइत को तस्लीम किया जाएगा और मिनोअन कबूल करके अप्लाई भी किया जाएगा। देखना होगा महंगाई में कितना इजाफा है और चैलेंजेस का सामना जो है उनको किस तरह से नंबरदाज़मा हुआ जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, एक मुख्तसर सवाल, फिर मैं IMF और मुल्क की मैशत की तरफ जाऊंगी। एक तासुर जोर पकड़ रहा है फिर से कि हम दोबारा से खुदा न खास्ता किसी और पराई जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं। वो मसला ये नहीं है कि ये पराई जंग है, हमारी जंग है, अमेरिका की जंग है, शामिल होना है कि नहीं होना। बात ये है
کہ ہم سب کو وہ جو پیج بدنام ہو گیا ہے، سب کو مل کے ایک پیج پہ آنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹوٹلی امریکہ کو چھوڑ دینا ہے تو یہ والا کر لینا ہے. ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہم نے اپنا مفاد دینا ہے، دیکھنا ہے کہ کس میں ہم نے روس سے مدد لینی ہے، کس چیز میں امریکہ سے لینی ہے، کہاں ہم نے کس طریقے سے طالبان کے اوپر، ان سے ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے ایک تعلق بھی رکھنا ہے، مگر ساتھ میں کیسے ان پہ پریشر ڈالا جائے کہ یہ آماج گاہیں جو پناہیں انہوں نے پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، ان کو آپ روکیں. یہ نہیں چل سکتا کہ وہاں سے لوگ آتے رہیں، اور یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈاکیومنٹ کریں. ایران کے اندر بھی بے تحاشا ریفیوجیز ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. تو یہاں جو یہ آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اتنے لوگ ہیں غیر قانونی طور پہ اتنے ہیں، بھائی کیوں ہیں، کیوں نہیں پکڑ کے ان کو ڈاکیومنٹ تو کریں. دوسرا یہ جو آج خواجہ آصف صاحب کی تقریر تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک وہ اپوزیشن کے آدمی ہیں، کوئی داڑ کے وہ بول رہے تھے. تو بھائی صاحب آپ وزیر دفاع ہیں، آپ پالیسی دیں، آپ جواب دیں، سوال نہ کریں. وہ اس طرح ان کو بھولتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر سے بھی جائے نہیں رہا کہ اتنا عرصہ یہ جو 4 سال اپوزیشن رہے ہیں. سال بدل گئے، خواجہ صاحب کی تقریر وہی ہے ابھی پچھلے کئی سالوں سے. وہی تقریر ہے جو کہ یہ اپوزیشن میں کرتے تھے. بھائی صاحب ابھی آپ وزیر دفاع ہیں، آپ ساری جو فورسز ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے ایک قسم کے باس ہیں، چاہے کاروائی کے طور پہ ہی باس ہے مگر باس ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو وہ ایک تو یہ وہ ہے، تو وہ یہ بیٹھیں. مگر بیٹھنے کا بھی یہ ہے کہ پہلے جو ابھی تو کیونکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور بذر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آن بورڈ ان کو بھی لانا پڑے گا. یہ اکیلے جو ان کو بریفنگ دیں گے کل نیشنل اسمبلی میں، سب سے پارٹی بڑی مسنگ ہے، تو یہ جب تک سارے آن بورڈ نہیں ہوں گے تو کیا وہ ہوگا. مگر لاسٹلی یہ ہمارے پاس پہلے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، وہ ایک بڑی مفصل ڈاکیومنٹ تھی جو نثار کے دور میں بنائی گئی تھی. اس میں تمام لوگوں نے سائن کیا تھا، جس طرح 1973 کا آئین تھا، تقریباً سارے لوگوں نے اس پہ بھی سائن کیا تھا. یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ہمارے ہاں اس طرح کا کنسنسس ہو. وہ ساری بریفنگز کے بعد وہ ایک ہو گیا. وہ دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دفعہ وہ بتائیں گے آگے کہ اب کیا کرنا ہے. بھائی آپ کو وہ اسی کو امپلیمنٹ کر لیں، اس کو نئی حالات کی روشنی میں ذرا امپروو کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. ڈاکیومنٹس تو بے تحاشا ہے، بات ہے ول کی. آپ کی جو ہے نا وہاں پہ مرضی کیا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ملٹیپل پاور سینٹر ختم کر لیں، وانس فار آل فیصلہ کر لیں کہ جناب یہ کس نے کرنا ہے. یہ آیا حکومت نے کرنا ہے کہ وہ جو ریاستی وہ بتا رہے تھے صاحب کہ وہ تو کاروائی ہوتی ہے اور صوبے کا تو میں ویسے معاون خصوصی یہاں پہ ہوں، مگر میں وفاقی ریاستی اداروں کا نمائندہ ہوں. تو یہ فیصلہ کر لیں. آف کورس ریاست کے تمام اداروں کی مشاورت ہوتی ہے، مگر یہ ہمارے ساتھ کھیلنا کھیلا جائے کہ کرتا کوئی ہے، اختیارات کسی کے پاس ہوتے ہیں تو نام کسی اور کا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو، ان معاملات کو جب تک ہم ہینڈل نہیں کریں گے، یہ ساری 22 ایجنسیوں کو میں نے کہا نا ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرح یہ اکٹھا کرنا پڑے گا اور بتانا چاہیے کہ یہ آدمی ہے، یہ سرکار کا حصہ ہے جو کہ رسپانسبل ہے اور یہ کرے گا. یہ نہیں کہ فارن آفس کہتا ہے اچھا یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تازہ خبر آ گئی ہے کہ پی سے 16 اپریل کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے الیکشن کے لیے. چلیں اچھی بات ہے. یہ جو تاخیر کی جا رہی تھی یہ گورنر صاحب کی طرف سے اگر آئی ہے، جو کہ پرپوزل تو پہلے بھی آ گئی تھی، تو اچھی بات ہے. اب امید کرتے ہیں کہ پنجاب سے بھی آئے. یہ بحث یہ شک کرنا ہی کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے غیر ذمہ دار بیان دیا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب آ جائیں ساتھ میں ایک اور اچھی خبر بھی ہے، بری خبر بھی ہے تھوڑی سی. اچھی خبر بڑے ملک میں کم آتی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ اتنے مہینوں کے اس کے دیر ہونے کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم فائنلی آ گئی ہے. مگر وہ دیکھیں ان کے صرف آنے سے ہی عدل میں تو آپ آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے جناب کشکول ہمارے آدمی ہماری کوئی مدد کریں. مگر یہاں پہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ایک دم سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج کی انڈیکس چلا گیا، $2 نیچے آ گیا،
تو وہ اس لیے کہ یہ اس تاخیر کی وجہ سے یہ ایک بہت زیادہ جو نقصان ڈالر کا اور باقی چیزوں کا جو ہو رہا تھا، اسٹاک ایکسچینج کی ویلیو گر رہی تھی، ان کا آنا ہی بہت ضروری ہے. مگر آنے کے ساتھ جو ان کی اب شرائط ہیں، یہ کوشچن آ جاتا ہے پہلا کہ کیا یہ ان کی شرائط، کیونکہ ابھی IMF ان پہ دوبارہ چانس نہیں دے رہا، وہ فوری چیزیں جو آلریڈی ہو گئی ہیں، مزید جو 2-4 چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے کلیئرلی، وہ کہتے ہیں اب کرنی ہے. وہ اس میں ایک ہے کہ آپ نے 600 ارب، پہلے آ رہا تھا کہ 170-200 ارب روپے کے ٹیکسز آ رہے تھے، اب اشارے آ رہے ہیں کہ 600 ارب تک کی امید ہے، پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ ٹیکسز لگائے جائیں. تو یہ آلریڈی لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی بھی ہے. تو یہ 600 ارب روپے کے کدھر دیں گے؟ پھر اس میں ہے کہ کیا یہ 600 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں، اس میں سے سبسڈیز یہ جو ایلیٹ کلاس ہے دینی بھی ضروری ہے ایکسپورٹرز کے لیے، خاص طور پہ کچھ جگہوں پہ چاہیے ان کو کہ ان کو کوئی رعایتیں دیں تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں. آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہے، اس کے لیے آپ نے 2-3 چیزیں لازمی کرنی ہیں. اب اپنے غیر ضروری امپورٹس کم کرنی ہیں، ایکسپورٹس بڑھانی ہیں، اور ترسیلات کو امپروو کرنا ہے کسی طریقے سے. تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. مگر کیا اس میں سے جو کریں گے تو یہ جو کہاں پہ جا کے یہ ٹیکسز لگیں گے، کن طبقوں پہ لگائے جائیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کا بھی دیکھنا ہے کہ 100 اس ریٹ کے اوپر جو ہے نا چلیں، اس کی وجہ سے ترسیلات ہمیں امید ہے کہ شاید بہتر ہو جائیں، کہ ایکچول ڈفرنس تو کم از کم ہوا. مگر 270 روپے پہ ڈالر ہے، اس کے جو مہنگائی پہ اثرات ہیں. اور آگے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آیا ان پہ IMF اعتبار کرے گی؟ کیا شرائط ان کی ہوں گی ان کے علاوہ؟ کیونکہ یہاں پہ سیاسی حالات کیونکہ بڑے بے یقینی کے ہیں، اور ہمارا ایک تاریخ رہی ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی خاص طور پہ رہی ہوئی ہے کہ ہم کروا لیتے ہیں، مگر جو ہی الیکشن کا ٹائم آئے گا یہ مکر جاتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں. یہ ابھی کیونکہ پالیٹکس میں آگے الیکشن چلیں، ان کی بات ان کی عمران خان کی مانے تو وہ 2-3 مہینے میں ہوگا، ان کی بات مانے تو 6 مہینے میں ہوگا. مگر جو ہی الیکشن کا ٹائم آنا ہے تو جو بھی کرے گا اس کی سیاسی موت تو ہے، انتخابی موت ہے. تو یہ سوچا یہ جا رہا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ IMF کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جناب ابھی یہ وعدے کر لیں گے کہ ہم یہ 600 روپے کی ٹیکس بھی لگا دیں گے، ایکسچینج ریٹ کو ہم فری مارکیٹ بیسڈ کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے امپورٹس کو آنے دیں گے، اور پھر ڈیوریبل ٹیکسیشن میجرز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس لگائیں گے وہ ایسے نہیں پکے ہوں گے وہ. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاور کے ٹیرف یعنی بجلی اور گیس کے قیمت آپ کو بڑھانی پڑے گی. آلریڈی 35 روپے کا پیٹرول بڑھ گیا ہے آپ کا، اور 35-37 روپے جو ہے آپ کی ڈالر کی ہو گئی ہے. ان دو چیزوں کے ہی جو آلریڈی 34% اس کی آپ کی سنسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ اسینشل آئٹمز کی ہوتی ہے، اور جو کنزیومر آئٹمز کی جو ذرا بڑی باسکٹ ہوتی ہے اس کی 24-25 پہ ہے. تو یہ 10% جو ہیں یہ بڑھنے جا رہی ہیں آگے قیمت. میں نہیں کہہ رہا، میں اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب یہ تازہ جو 2 کام ہوئے ہیں، ایک دم سے ڈالر جو 270 پہ چلا گیا ہے، اور پیٹرول جو 35 روپے گیا. اور سب سے زیادہ خطرناک بات کہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ کیونکہ پیٹرول کی قیمت کیسے بڑھائیں گے آپ، وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس لیوی کر کے آگے تو یہ 50-60 پہ جا رہا تھا تو یہ شاید پر لیٹر 100 روپے تک بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ان کو پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں. یہ جو 600 ارب روپیہ ہوتا ہے یہ کہاں سے اکٹھا کریں گے اتنا، کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ یہ GST لگانے میں مشکل ہے. تو آپ کے لیے آسان طریقہ ہے جی پیٹرول کی قیمت بنا دو تو ایک دن میں پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 35 پہ کی اور پورے ملک کی چیخیں نکل گئی ہیں. تو اگر یہ 100 ارب روپے پہ چلا گیا تو کیا حالات ہوں گے. LPG 1 کلو کے پیچھے 60 روپے اوپر چلی گئی ہے. 11 کلو کا سلنڈر عامر صاحب 703 سے بھی اباو ہے، جو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گے گھریلو صارفین کو. اب آپ کیا کریں نا، عام آدمی کا آپ سوچیں کہ عام آدمی جو اس وقت ہے اس کو گیس گھر میں آ نہیں رہی ہے، اور جو بل آ رہے ہیں بہت زیادہ ہے. بجلی کبھی ہم نے نہیں تھا سردیوں میں سننے کا،
اور وہ بجلی جو ہے آپ کی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس لیے اور یہی کر رہے ہیں کہ فیول منگوا ہی نہیں رہے ہیں کہ پیسے کتنے کا نہیں ہیں. دو ہفتے کے آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں، $3.1 بلین پہ آ گئے ہیں، 2 ہفتے کے ریزروز ہیں. اور یہ رشیا کے پاس اس وقت گئے ہیں ٹو لیٹ والی بات ہے کہ ایسے 8 ماہ پہلے نہیں گئے کہ جب وہ 1/3 پہ آپ کو پیٹرول دینے کے لیے تیار تھا اور پاسبلٹی تھی کہ آپ روبل اور یوانز کے اندر لے سکتے تھے. 8 ماہ بعد گئے ہیں جبکہ کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت گئے ہیں جبکہ ملک کے اندر ان کی زیادہ ضرورت ہے. تو وہ بتایا جاتا ہے کہ بلاول صاحب اپنی ٹکٹ خرچ کے وہ جاتے ہیں، اور بہرحال وہ جو جہاز جس پہ جاتے ہیں وہ سرکاری جہاز پہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو پوری ٹیم جاتی ہے وہ بھی اپنی ٹکٹ جیب سے خرچتے ہیں. وہ بہرحال خرچے ہو رہے ہیں. اور کیوں؟ اس وقت کیا حیثیت کیا ہے پاکستان اس وقت جب آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ سب کو پتا ہے آپ کا اکنامک کرائسس چل رہا ہے، پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، سیکورٹی کرائسس چل رہا ہے. تو اس وقت جا کے کون ہمارے سے سیریسلی بات کرنے کا؟ پہلے آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوتا ہے، اپنی کوئی ویلیو بڑھانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ چلتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عامر صاحب ایلسیز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایلسیز نہیں کھل رہی، اسٹیل انڈسٹری بڑی شدید متاثر ہو رہی ہے. آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جو آپ لوگوں کے بندرگاہ کے اوپر کھڑے کنٹینرز ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارا انویسٹر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے معاشی چیلنجز سے نبرداز نہ ہو جائیں گے، ہم ان کو پورا کر لیں گے. میں لوگوں کو ڈرا نہیں رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ آج کی 2-3 خبریں جو ہیں وہ اس کے سے ریلیٹڈ، یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جو ایل پی جی گیس اور جو ساتھ میں ڈالر کی جو قیمت جا رہی ہے، صرف یہ 35 روپے لیٹر پیٹرول بڑھنے سے یہ آج کے اخبار میں، ڈان اخبار میں یہ خبر ہے کہ اس بات کی جو کی توقع کی جا سکتی ہے کہ صرف گھی اور کوکنگ آئل میں 50 سے 60 روپے پر kg جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر تو انہوں نے مزید اگر جو ہے نا یہ بڑھتا ہے تو ہر چیز کا، یہ صرف کوکنگ آئل کی بات نہیں، تمام چیزوں کی لگالے ٹرانسپورٹروں نے آگے ہی پیسے بڑھا دیے ہیں، 50 روپے 100 روپے روٹی آگے ہی مہنگی ہوگی. ہر چیز جب آپ کی مہنگی ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا خوفناک فگر جو ہے، اگین میں آج کے اخبار کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ جو آ رہے ہیں فگر کہ صرف ٹیکس آپ کے جو اندر جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کیونکہ را مٹیریلز ہم نہیں منگوا پا رہے، ہمارے پاس ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں. کاٹن کراپ جو ہے ہماری 15 ملین بیلز تک جاتی تھی، اس دفعہ 4.5 پہ آ رہی ہے. تو وہ جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے 70 لاکھ لوگوں کی نوکریاں جانے کا اندیشہ ہے. یہ تقریباً کروڑ کے قریب بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس طرح آٹو سیکٹر میں جو یہ کاریں بننے کی فیکٹری ہے، وہاں کے فگرز آ رہے ہیں کہ 3 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہاں نوکریاں جا سکتی ہیں. اور وجوہات کیا ہیں کہ لوگ وہ فیکٹری کیوں بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ گیس اور جو اس کے چارجز جو بڑھتے جا رہے ہیں، گیس ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے را مٹیریل مل نہیں رہے ہیں. تو یہ تمام فیکٹر ملا کے بھی کیا کریں، اچھی خبر نہیں ہے. اور اس کا سب سے جو بدقسمتی کا اور جو تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ معاشی حالات کے ہوتے ہوئے یہاں ہمارا سیاسی بحران چل رہا ہے. آپس میں وہ جو تڑائیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے، لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے، سیاسی بحران کا نہیں، اور بے یقینی ختم نہیں ہو رہی. بھئی شکر ہے یہ آپ نے جو اچھی خبر دی ہے کہ الیکشن وہاں کا اناؤنس ہو گیا ہے، یہاں کا بھی ہوتا ہے. تو یہ بے یقینی جب تک نہیں ختم ہوگی، جو کوئی بھی یہ ذاتی تعصبات ختم کرنے پڑیں گے، اور آپ کو کسی نہ کسی کو جو بھی ہو، میرا خیال الیکشن ہی ایک راہ نظر آ رہی ہے. کیونکہ موجودہ یہ نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اب یہ تو شرائط ہے جو امید کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کی کچھ سخت شرائط کریں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ کب کریں گے، اب وہ کہیں گے فوراً اناؤنس کرو. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بعد میں ہم نے جو تبدیل کی کہ کمنٹ دیکھے نون لیگ اور ڈار صاحب کا جو رویہ کہ ابھی ان کو پروو کروا لو کیونکہ $5-6 بلین ہے جو کہ اس سے مشروط ہے، جس نے آنا وہ پیسے آ جائیں تو اس کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہے، اور ان کو شک کہ مکر جاتے ہیں اقدام. نواز شریف نے کہنا ڈار صاحب کی کر رہے ہو، الیکشن ہے گیا، پاگل ہو گئے ہو، بجلی تو لانا ہے، کٹاؤ. وہ جو ہی کٹے گا تو یہ ایک ٹرانش تو آ جائے گا، ایک قسط آ جائے گی، اگلی قسطیں رک جائیں گی.
سو یہ ملٹیپل جو بھی ہاں۔ آپ سیناریو دیکھ لیں اکنامک اس میں وہ اچھا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس وقت مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے سلوشن نکالے جائے. صحیح ہے. ایک اور بری خبر میں سنا دوں پھر ہم سی ڈی اے کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. عامر صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بری خبر دے دی ہے کہ سب سے زیادہ جو سستا ذریعہ ہے ہمارا سفر کا ٹرین، اس کے اندر بھی 7 سے 8% کرائے کے اندر اضافہ وہ کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ صرف ٹرین کا میں نے 2-4 اور بتائے ہیں، پوری لسٹ ابھی کل نکال دیں گے کہ یہ 35 روپے پیٹرول پہ بڑھنے کے اور 35-37 روپے ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے، ان 2 چیزوں سے تمام لسٹ جو ہے، بلکہ پروڈیوسروں کا لسٹ بنا لیں کہ کتنا کتنا امید ہے اس کی وجہ سے امپیکٹ ہوگا، کیا کیا پرائسز بڑھنی چاہیے. اور یہ تو بڑھنی چاہیے. کافی جگہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، چور بازاری ہو رہی ہے، لوگ اس کا زیادہ بھی پیٹرول کی قیمت میں ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، پہلے ہی بڑھ گیا تھا، پہلے ہی غائب ہونا شروع ہو گیا تھا پیٹرول. اور وہ یہ ایک طریقہ کار بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز. پہلے تو چلے راتوں میں ڈاکے ڈلتے تھے عوام کی جیبوں کے اوپر، اب تو دن دہاڑے ڈاکے ڈلتے ہیں. کچھ اسلام آباد کی بھی سٹوری بتائیں ہمیں کہ وہاں پر اسلام کون سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. میں پورے پاکستان کے اندر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسلامک ریپبلک آف لینڈ مافیا ہے، بلڈر مافیا ہے، اس ملک کو بلڈر چلا رہے ہیں. اور میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ساری پارٹیز کے اندر جو ہے نا، چاروں صوبوں کی زنجیر پہلے بے نظیر ہوتی تھی، ابھی وہ ملک ریاض صاحب بن گئے ہیں. آپ بجائے اس کے وہ پراکسی سے حکومت چلائیں، ہر گورنمنٹ ہر صوبے کے اندر وہ موجود ہیں، تو وہ ان کو ڈائریکٹلی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جب نیکسٹ ٹائم بنے تو میرے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ہونا چاہیے. ہم لاہور کی بھی فالو کر رہے ہیں، لاہور کا ماسٹر پلان، لاہور کا رودا، کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں اور پلیئرز ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کانسٹنٹلی فالو کرتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی وہاں مبارک سینٹر کا بتایا کہ کس طریقے سے پرویز لائنیں جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین جو ہے وہ بس دے دی گئی ہے. اس کے بعد یہ کراچی کا بھی ہم ٹچ کریں گے کہ ملیر ندی کا لوگوں کو بھول گیا کہ وہاں کے ایک بہت بڑا سکیم ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں. ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے، میں کل ڈاکیومنٹ ان کی لے کے آؤں گا، جو ہے نیب کی جو ان کی انکوائری، وہ ریفرنس تقریباً بن گیا تھا بلکہ. تو وہ ایک یہاں پہ سسرین چیف ہوتے تھے، وہ ایک اپنی کوٹری چلاتے تھے، 4-5 لوگ تھے اس کے اندر، ایکس بیوروکریٹس. وہ ورچولی حکومت جو تھی نا، وہ یہ عمران خان ایسے ہی تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے، فون کرتے تھے، اس کو اٹھا لو، اس کو بند کر دو، اس کو یہ کر دو، وہیں سے چلتی تھی. اور 4-5 جو لوگ ان کے ارد گرد تھے، ساروں کو اسلام آباد میں پتہ ہے کہ وہ نوازے جاتے تھے. تو یہ جو چیف سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے پوری منیر ندی کے ارد گرد جو زمین تھی وہ لوگوں کو دے دی تھی، اور پکا سکیم تھا. یہ میں بالکل کل اس کا ثبوت لے کے آؤں گا کہ وہ اس زمانے میں جو ڈی جی تھے ان کو حکم ہوا، بلکہ بہت سخت الفاظ میں، میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، آرڈر کر کے کہ یہ بند کرو جو ہے. اور ان کو راتوں رات جو ہے نا وہ کیس بنوا دی. اس طرح کے کیسز ہیں جو کہ کھلنے چاہیے. یہاں یہ نیب کے اندر کافی دفعہ زیادتی بھی ہوئی، مگر جو جینون لوگ تھے، یہ میں کراچی کا بتا رہا ہوں کہ صرف اسلام آباد کرنے گے. اب آ جاتے ہیں اسلام آباد پہ. ہم زون 3 کا کرتے جا رہے ہیں. کیپٹن عثمان صاحب جو ہے نا، وہ جو کام کر کے گئے ہیں 4 مہینے، مجھے 4 مہینے میں مجھے پوری امید ہے اور میری خواہش بھی ہے، میری دعا ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. اور یہ جو کر کے گئے ہیں یہ نہیں بچیں گے فیوچر میں، ان کے مستقبل میں ان کو اوکے. اور جاتے وقت وہ جس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ وکٹری کے نشان، کہ وہ پتہ نہیں کہ ان کو پہلے غازی ہیں جن کو کہ نشان حیدر بھی ملنا چاہیے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور کہ بڑا اچھا میرا ٹینیور رہا، میں نے کمال کر دیا اسلام آباد میں. وہ ایک اور ٹویٹ آ گئی، یہ دیکھیں نا کتوں سے کھیلتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ جی میں لاہور کی طرف گامزن ہوں. اب میں اس تذکیر کے بعد اسلام آباد کی، اب میں لاہور جا رہا ہوں. ان کا ایک اور سکینڈل سن لے، یہ بورڈ سے زون 3 کا کر کے گئے ہوئے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کریڈٹ لیا، ٹویٹ کیے اور یہ دکھا سکیں کہ اسلام آباد کی تاریخ کی سب سے بڑی آکشن، اور پتہ نہیں 40 پلاٹ 41 بلین کے بیچتی ہے. وہ جو پلاٹ بیچے گئے ہیں یہ اتنا بڑا سکیم ہے. اسلام آباد کے لوگ جو سمجھتے ہیں وہ تو وہ نقشے سے سمجھ جائیں گے. باقی لوگوں کو بھی اگر پروڈیوسر صاحب نقشہ دکھا سکیں کہ انہوں نے جو بلو ایریا اسلام آباد کا مین کمرشل سٹرپ ہے، اس کو جو پلاٹ آکشن کیے ہیں، مزغہ خیز ہے وہ کہ آپ مختصراً تو یہ بتا دوں کہ یہاں 3 بلو ایریا کے حصے ہیں. ایک F7 اور F6 ہیں جو کہ
سب سے مہنگا علاقہ ہے جہاں یہ بڑے بڑے ٹاورز ہیں. اس کے بعد پھر یہ F8 سے ملکہ آ جاتا ہے جو ہے. اس کے بعد F9 ہے, اس طرف پارک ہے, G9 پچھلی طرف ہے, وہ بھی ڈیزرٹڈ ہے, وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوا. تو ہم یہ سوچتے ہیں, عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ اسلام آباد کا ریئل ڈاؤن ٹاؤن اور دی موسٹ ایکسپوش ایریا ہے وہ F6 کا ہے, اور F6 میں قیمتیں بہت زیادہ اونچی ہیں, اور F9 جو G9 کی طرف آئیں تو وہ کم ہے, وہ کم ہے. تو یہاں آکشن ہوئی ہے, مزے کی بات ہے کہ تقریباً 30 ارب روپے میں جو پلاٹ بکا ہے وہ F9 کے سامنے جو G9 میں بلو ایریا وہاں بیچا گیا, آکشن ہوئی ہے. اور F6 میں جو اس سے ڈبل ہونا چاہیے تھا اس ریٹ سے, وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 14 ارب روپے کا بکا, آدھے سے بھی کم پہ. اگر وہاں پہ یہاں پہ 14 بکتا اور F7 میں F6 میں وہ 28-30 پہ چلا جاتا تو ہم نے اس کی منطق سمجھ آتی تھی. اور وہاں پہ میں صرف یہ بتا دوں کہ فگرز جو ہیں مزقہ خیز ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ 2021 میں یہ F9 اور G9 میں جو تھا وہ ویلیو جو کی گئی تھی, وہ ہائیسٹ پرائز جو پر یارڈ وہ تقریباً 14 لاکھ کے قریب تھی, ایوریج 13 لاکھ تھی. تو ابھی جو اس کا اگر آپ کریں 2 سال میں ایک چیز ہوتی ہے GPI جو ٹیکس لگتا ہے, اور وہ تقریباً یہ ہوتا ہے کہ 17% ہر سال کا وہ بڑھا دیتے ہیں انفلیشن کو دیکھتے ہوئے. تو 2 سال کی وہ لگانے کے بعد اصولی طور پہ یہاں جو پرائس ہونی چاہیے تھی وہ 15 لاکھ روپے کے قریب جو ہے نا پر یارڈ ہونی چاہیے تھی, 15 لاکھ پر یارڈ. مگر یہاں پہ جو ہے وہ کی گئی جو بیچی گئی ہے وہ 13 لاکھ پر یارڈ پہ ہوئی ہے 2 سال میں. پہلے 2 سال پہلے تھی, ابھی وہ تقریباً اتنی یا اس سے کم پہ ہوئی ہے, بجائے بڑھنے کے. یہ 2 سال میں پورے ملک کے اندر 2 سال میں پرائسز ہر چیز کی اوپر چلی گئی ہیں, انہوں نے کم کر دی ہوئی ہیں. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو باقی F7 کا جو ہے وہاں 14 لاکھ پر یارڈ جو تھا F7 کی ویلیو, اور وہ جبکہ بلو ایریا F9 میں یہ 30 لاکھ پہ ہے. یہ تقریباً 9 ارب کا نقصان بنتا ہے, اور یہ سکیم ہے, یہ بہت بڑا سکیم ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہمیں چاہیے ہوگی, ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ CDA سے لے سکیں. اب حقیقت یہ ہے کہ پرانے CDA کے چیئرمین صاحب جا چکے ہیں, لاہور کو جا رہے ہیں, اور وہ بہت کینڈیڈیٹ ہیں بڑی بڑی پوسٹوں کے, کہ وہ کہتے ہیں ان کو کمشنر ٹائپ یا سوچا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری لگایا جائے, چیف منسٹر میں بہت ان کے اچھے تعلقات ہیں. اور وہاں پہ اس وقت پنجاب میں ایک کرائیٹیرین ہے کہ کس نے کتنی خدمت کی. یہ جو زون 3 میں کر کے گئے ہوئے ہیں وہ توقیر شاہ صاحب کی اور رضاداری کی خدمت کر گئے ہیں, تو وہاں پہ جو ایک ہی کرائیٹیرین ہے جو لوگ پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر نام نہاد ہے کہ کون سا کتنا PTI کا دشمن ہے اور کون کتنا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, الیکشن رگ کر سکتا ہے. اور اس کے اندر کوئی رول نہیں رہ گیا, کوئی قانون نہیں رہ گیا. یہ صرف میں IG صاحب کا, غالباً عثمان نام ہے ان کا, جو پنجاب میں لگائے گئے ہیں, وہ 37 افسران کو بائی پاس کر کے ان کو لگایا گیا ہے. اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے, PS PM جو 21ویں گریڈ کے لگائے جاتے ہیں, اس سے سارا بیوروکریسی کا سٹرکچر جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نون ایک پارٹی کے ساتھ, اور شہباز شریف نے جو پاکستان کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ انہوں نے جو پولیٹیسائز کی, اور ان کا طریقہ کار تھا کہ جونیئر افسر کو, جس طرح کہ چیمہ صاحب وہ جونیئر افسر تھے, ابھی وہ پوری پاکستان میں ایک ٹرائکا ہے, PM ہاؤس میں ایک ٹرائکا ہے جو کہ اس ساری پاکستان کی بیوروکریسی چاروں تینوں مشکوک ہیں. پہلے جو ہیں چیمہ صاحب 19ویں گریڈ کے نیب کے کیسز ابھی بھی ہیں, ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان کی بیوروکریسی چلا رہے ہیں. فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ابھی بھی جو ہے ان پہ بڑے مسئلے ہیں. ایک آدھا کیس ہے جس کی میں تفصیل ابھی نہیں کرا دوں, مگر ایک ڈیفالٹ ان کا ہوا ہے ایک جائیداد کے اوپر, اور نہ اسٹیٹ بینک بول رہا ہے, نہ ہی کوئی وہ جو بینک ہے جس کا ڈیفالٹ ہوا ہے,
چونکہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کمپنسیٹ کر دیں. بٹ ٹوٹی خاموشی ہے. لاسٹلی توقیر شاہ صاحب یہ زون 3 تبدیل کر کے ان کا ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ ان کی اپنی زمینیں ہیں, خاندانی زمینیں ہیں, مگر اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. ایک تو موٹر پہ گزرے گی, اس کا ریٹ ہائی کر دیا ہے, دوسرا وہ کمرشل ہو جائے گی اور وہاں ہاؤسنگ اسکیمیں بنیں گی. اسلام آباد کے ساتھ آخری 1 منٹ ہے, شاید چند سیکنڈز ہیں. جاتے جاتے بیوروکریسی کی بات آپ نے چھیڑ دی. 100 سے زائد ایسے لوگ ہیں بیوروکریسی کے جن کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے, تبادلے کیے گئے. یہ میرٹ پر ہوا ہے, روٹین کی تبدیلیاں تھیں, یا میں کچھ اور سمجھوں پھر میں کلوزنگ کی طرف میں کیئر ٹیکر کے اندر پہلے بھی جو ہے 35 پنکچروں کے الزام وغیرہ لگتے رہے, مگر اصل پنکچر یہ تھا کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں جب انہوں نے پی سی بی کی نوکری لی, اب بھی لے لی, تو یہ وہ پنکچر تھا. تو یہ اس دفعہ کوئی وہ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی غیر جانبداری دکھائیں. وہ بتا رہے ہیں, نیکڈلی کیا جا رہا ہے کہ یہ افسر ہے, اس نے اتنی گالیاں عمران خان کو دی, اس کو لگا. مطلب یہ جو کرنا ہے کر لو, جو اکھاڑنا ہے کرنا ہے کر لو. بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.